अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो बहस चल रही है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उठे हैं, उनको ये अमनेजिया उनको नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इमरान खान की अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा कर रहे हैं और उसके साथ जो जर्नैल है उनकी अकाउंटेबिलिटी का मुकाबला कर रहे हैं। ये किस नर्सरी से आए थे? ये वायरल वीडियो इस वक्त हुई हुई है, एक इमेज, ये तस्वीर तो बड़ी पुरानी वायरल है, लेकिन अब इस तस्वीर का आगे से जो एआई वीडियो बना के वायरल की गई है वो क्या इस वक्त वायरल है? 6 सेकंड की वीडियो है, लेकिन ये 6 सेकंड पूरी शरीफ खानदान की जो है वो तारीख बता देते हैं आपको। ये देख लीजिए जरा, फिर इसके ऊपर आगे कर्नल अकबर से उनके कमेंट्स लेते हैं, क्योंकि वो खुल के बजा रहे हैं इस वक्त। लेकिन पहले सुने कि ये देखें वीडियो 6 सेकंड की। कल अकबर सर, ये जो तस्वीर है जिससे ये जनरेट की गई है, ये तो तस्वीर सबको पता है, बड़ी तारीखी तस्वीर है जनरल ज़िया-उल हक की। और नवाज शरीफ जिस तरह हाथ बांध के खड़े में, जनरल ज़िया-उल हक के बाद बड़ा इनकलाबी ये बंदा बनता था, लेकिन अब ये भी, इसकी बेटी भी, इसका भाई भी, ये सारे मिलके बूट पॉलिश कर रहे हैं। और इसी तरह हाथ बांध के अभी आसिम मुनीर के सामने खड़े हुए हैं। खड़े हुए तो नहीं है, खैर लेटे हुए हैं, लेटे हुए कहना चाहिए। तो ये जो माजरा है सर, ये जो किस्सा है, ये आपको किस चीज तरफ इंडिकेशन दे रहा है? ये हो क्या रहा है सर, हमें थोड़ा समझाइएगा। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शोहदा, देखें शोहदा को मैं इस सफ़ में इसलिए खड़ा करता हूँ कि और समझता हूँ वो ज़िंदा है, हमारे साथ हैं, जो एक्चुअल शोहदा हैं, ठीक है ना, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे वो वर्दी हालत में, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए और अपने ईमान को मद्देनज़र रखते हुए इस दुनिया से अपनी जान पे कुर्बान हो गए, ये उन लोगों के लिए सलाम है, उनकी फैमिलीज़ के लिए सलाम है और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएँ। अच्छा देखें, जो शरीफ ख़ानदान की बात होती है ना, एक तो ये है कि ये अलहदा नहीं हो सकती। इसके अंदर जो पूरा ट्रायोका है इस वक़्त, और ख़ास तौर पे जो सफ़े अव्वल में है, जिनके अंदर 3 नुमायाँ ख़ानदान जो हैं, एक शरीफों का, एक ज़रदारियों का और डीज़ल का, ये सारे एक ही सफ़ के हैं, एक ही लाइन के हैं तकरीबन, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो आपने इसकी जेनेसिस या पस मंज़र दे दिया और ये किसी ने एआई की वीडियो बना दी। लेकिन फ़ास्ट फॉरवर्ड जो आजकल है ना, इसके अंदर हाउस ऑफ शरीफ भी जो है वो कोई मतलब है कि दूध से धुला हुआ नहीं है। इनके अंदर बहुत गंद है, यू नो अंदर की बहुत पैलेस पॉलिटिक्स हैं। अंदर की जो है वो शहबाज वर्सेस नवाज़ जो है वो बड़ी पुश एंड पुल है, और वो चीज़ आपको हर जगह सामने नज़र आई है पिछले ख़ास तौर से 2-3 सालों में। और जहाँ तक मुझे जो चीज़ समझ आई है, पहले तो आप ये देखें ना, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम इनसाइड, कि शहबाज जो है वो ले गया इसके ऊपर सबकत बूट चाटने में, जो बूट चाटा था इसने, तो वो जो है वो शुरू में इसने आकड़ खानी शाकड़ खानी दिखाई, लेकिन उसको उन्होंने साइड पे करके उन्होंने कहा जी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो शहबाज के साथ है और मिस्टर नवाज के साथ नहीं है, ठीक है जी। अभी नवाज ने देखा कि ये तो गेम लंबी हो गई है, तो उसने कहा यार अभी फिर वापस जो है, अगर इसको जो है वो बैलेंस में लाना है, और इनकी पीढ़ी वही होती है कि जी एक जो इनकी हेयरार्की है, जो जद्दी पुश्ती ये चलाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो बड़े की जो एक सो कॉल्ड मकाम है, ठीक है ना, नौसत का, तो नवाज वांट्स टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एग्जीक्यूटिवली। ठीक अभी है। भी जो है दिखावे के लिहाज से तो ये है सबको अभी तक, क्योंकि वो देखें ना, जब अगर आपस में लड़ेंगे तो सबसे पहले ये लोग गिरेंगे, आप वो बड़े समझदार हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये है कि आपस की जो पीढ़ी है वो थोड़ी उल्टी हुई है ना, छोटा बड़े के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है इस वक्त। शहबाज जो है वो नवाज के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो शहबाज के पास है, और नीचे जो उसके थैली के चटे बटे हैं, हमजा, ये वो ड्रामे शामे, ये उनकी तरफ ज्यादा अभी इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉलिटिकल पावर की, वो चाहे चोरी की हो, वो इनकी तरफ है। तो ये जो इनकी अपनी जाति उमरा की जो जाति उमरा की पॉलिटिक्स है ना, उसको वापस उसी हेरारकी में लाना जो शुरू से चल रही थी, इसके अंदर अभी आपको ये नवाज जो है, ये अभी रेस लगाने के चक्कर में कि ठीक है अभी तो मैं सोता रहा हूँ, अभी मुझे जो है वो शहबाज के ऊपर सबकत लेने दो, ठीक है ना।
تاکہ ان کو احساس ہو کہ میرا جو چاٹنا ہے نا وہ چیری بلاسم سے بہتر ہے اور زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. تو یہ صرف ان کی آپس کی دوڑ ہے. اچھا یہ تو ایک سائڈ ہوگی. لیکن جو سکے کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کب تک اور کتنی ضرورت رہے گی بوٹ کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو یہ ہے کہ جس دن امیر المومنین جو ہے اس کا جو ہے پارٹ 1 آرڈر جو ہے وہ نکل گیا تو اس دن تو یہ سارے جو ہے نا یہ بالکل ایک دم میرے خیال میں سائڈ ٹریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے. اس کے لیے ٹائم کیوں چاہیے؟ ٹائم اس لیے چاہیے کہ جب یہ جو اس وقت کے مورے ہیں جو ان کے لیے جو ٹاؤٹس آگے کھڑے ہوئے ہیں جب یہ ہٹیں گے تو ان کے لیے بھی کوئی بندے چاہیے نا. بغیر انسانوں کے تو یہ اتنا بڑا پکھنڈ جو ہے 250-300 ملین کا نہیں چل سکتا, چاہے وہ وردی حالت میں ہو, چاہے سویلین حالت میں ہو, دھوتی حالت میں ہو, جس میں بھی ہو. ٹھیک ہے جی. ابھی وہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے فرام ود ان دی پبلک اینڈ ان سویلین شیپ اس کو بھی مطلب ہے کہ کنسالیڈیٹ ہونے میں کرسٹلائز ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. ابھی وہ آپ دیکھیں اس کے اندر ایون پی ٹی آئی مبرہ نہیں ہے جس کے پیچھے آپ نے بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس کے پیچھے گھنٹا باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے یہ جو پورا ٹرن اوور ہے اٹ از ٹیکنگ ٹائم بٹ اٹ از ویری ویری سمپل. ٹھیک ہے جی. کہ سویلین فساد کسی حد تک رہے گا اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پرانے کیونکہ اس کے اندر ایک اور چیز بہت بڑی پنہا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1 سال میں خاص طور پر جتنی اسپیس ملی ہے بوٹ کو تو یہ جو قوم ہے جو کہ اسٹاک ہوم سنڈرم میں ہے تو یہ مڑ کے جو ہے ان کو چومے چاٹنے شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو دکھا رہے ہیں نواز شریف کو بوٹ چاٹتے ہوئے, جتنا بوٹ جو ہے باقی پاکستانی چاٹتے ہیں وہ بھی تو آپ کو کم نہیں ہے نا. تو ان لوگوں بیچاروں کا تو یہ ہے کہ وہ چلو وہ تو وہ ایک اسٹاک ہوم سنڈروم ہے, وہ آپ انہیں سمجھا دیں اسٹاک ہوم سنڈروم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پتہ ہے, بڑے سیانے, بڑا پتہ ہے, سب کو پتہ ہے سر اچھا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی مجبوری کا نام شکریہ, مجبوری کا نام شکریہ. ابھی اس کے اندر بھی یہ ہے کہ میرے ذہن کے مطابق ایک سٹیج آئے گی جب ان کے اوپر بھی سواگا پھرے گا نا تو اس کے اندر پھر یہی قوم جو ہے یہ اور ان کو چومے چاٹے گی. ٹھیک ہے نا. وہ کہے گی دیکھیں نا جی یہ تو صرف ٹائم گین کر رہے تھے, ابھی امیر المومنین صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے یہ پوری جاتی عمرہ کا بھی پھٹا چھک دیا ہے, انہوں نے بلاول ہاؤس کا بھی پھٹا چھک دیا ہے, انہوں نے جناب وہ جو کیڑا ہے آپ کا وہ جو ٹائکون ہے اس کا بیریا کا, ٹھیک ہے نا, ملک صاحب, ملک ریاض اس کا بھی پھٹا چھک دیا ہے. تو یہ جو موٹے موٹے اس وقت تنے ہیں یہ اس سہاگے کے نیچے پھریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ کچھ 2-3 مہینے میں پھر جائیں گے, لیکن 2-3 مہینے میں یہ سہاگا پھرنے والا نہیں ہے. اس کے لیے یہ لہذا بلہذا 26ویں 27ویں 28ویں یہ جو گیڑا چلے گا اور دیکھنے کے حالت میں ٹھیک ہے جی ایک نیا صدام ایک نیا قذافی پاکستان میں آ جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ پھر یہ بساط چینج ہو جائے گی. اور یہ جو خد و خال میں نے آپ کو بتائیں یہ تقریباً اس طرف جا رہے ہیں. تو میری ریڈ تو یہ جو آج کل کے حالات ہیں اس سے بڑھ کر ایک دوسرے لیول پر یہی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی. سر جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل سمجھا دیتی ہے. وہ بیانیاں جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب بنو ہاشم کا 45 سالہ لڑکا آئے گا جو بھی ہوگا اتھے جڑے جعلی سید نے بنو ہاشم دے بنے بیٹھے نے وہ آ کے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گا تو پاکستان ترقی کر جائے گا. یہ کوئی کہانی جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے عاصم منیر جب اپنا کام نوٹیفیکیشن کروا کے 1 تاریخ کو اس کے بعد جو اگلی کہانی اس نے ڈالنی ہے اس میں انہوں نے بنو ہاشم کا کوئی 45 سال کا کوئی جو ہے اپنی خاندان سے ہی لگتا ہے کوئی انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے تبھی یہ کہانی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ضعیف حدیث کا حوالہ دے کے. لیکن ایک طرف تو یہ کہانی ہے, دوسری طرف لیکن یہ مقابلہ ہو رہا ہے بوٹ چاٹنے کا. مریم نواز بھی کہہ رہی تھی میں اپنے گھر گئی تھی وہاں پہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے اس کی وجہ سے ان کی دعائیں ہیں بڑے بچے کی. عاصم منیر اور اس کی جو ہے بیگم ارم آپا کی جو تعریفوں کے پل یہ لوگ باندھ رہے ہیں. اور نواز شریف جو اس وقت وہ کیا کہہ رہا ہے ببو بٹ کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. شہباز شریف تو سب جانتے ہیں اردلی ہے, لیکن سر اب یہ جو ریس لگی ہوئی ہے اس وقت ادھر اور ادھر اور ادھر اور ادھر جو ریس لگی ہوئی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا, انہوں نے ان سب کو رگڑنا ہے کیونکہ عوام میں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے احتساب کر لی ہے.
تو پہلے تو سب سے پہلے سر یہ جو اس ٹاپک کے اوپر فائنل ورڈ کے لیے پہلے یہ 50 سیکنڈ کا کلپ ہے, یہ ببو بٹ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, یہ ذرا بتائیں سر, یہ سنیے گا, اس کے ذرا جواب دے دیجیے گا, رسپانس کیجیے گا. یہ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کنیکٹ کا یہ کلپ ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیے گا سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے پورا ان کا حساب لینا چاہیے. ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور ان کا بیانیہ کیا تھا, چور ڈاکو کہتے تھے, خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے, ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں, آپ کی پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں, اور پھر لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد, الزام تراشی, گرہبانوں کو پکڑتے تھے, جلا دو, مار دو, پکڑ لو. کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں, سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ سر یہ پرانا باجا تو بجا رہے ہیں, عمران خان کو یہ پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن کیا ان کے عمران خان کے یہ ببو بٹ جی جو کہہ رہے ہیں, ان کی وجہ سے کیا عوام ان کا بیانیہ مان لے گی؟ یہ اصل میں عوام کو تو ان کو پتہ ہے ان کی نہیں سنتی ہے, تو اصل میں آصم منیر کو سنا رہے ہیں, اس کے ٹبر کو سنا رہے ہیں. تو کوئی اس کے اوپر بریف کمنٹ کیجئے, پھر اگلے ٹاپک کے اوپر میں اگلی بہت امپورٹنٹ بات آپ سے پوچھنی ہے. دیکھیں, عمران خان اور باقی جو ٹبر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ایکچولی اس کے اندر جو فائن پرنٹ ہے نا, یا جو ان بٹوین دا لائنز ہے, اس کا باجا بجایا تھا باجوے نے, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ جو ہے وہ چاہے عمران خان کو لا کے بجایا یا پھر بعد میں اس کے ساتھ, بھائی یہ تو آن ریکارڈ ہیں, کافی لوگوں نے کہا ہے جو کہ اس کے عینی شاہد ہیں کہ جی کبھی 30 ملین لے لیے باہر نکالنے کے, کبھی 50 ملین لے لیے یا اس سے زیادہ, آئی ڈونٹ نو, تو اندر لانے کے لیے. تو باجوہ تو ان کو کیسٹ کی طرح الٹا سیدھا یوز کرتا رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایک کیسٹ جو ہے وہ انہوں نے جب اس کی لگائی تو سیدھی سائڈ پہ نہیں چلی تو الٹی سائڈ پہ لگا دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا اس کو بڑا دکھ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے اس وقت کہ عمران خان جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, یہ ابھی کہتا ہے باجوے کی بھی جو ہے نا باجا بجایا جائے, اس کو بلایا جائے, جس میں سے اس کو بڑا ایک ذہنی اور اس کو جو ہے نا دلی تسکین میرے خیال میں حاصل ہوئی ہوگی کہ جو فیض حمید کو ٹھوکا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ابھی فیض حمید کو جو ٹھوکا ہے, صحیح ٹھوکا ہے, غلط ٹھوکا ہے, لیکن وہ تو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ یہ تو لائن سے, چاہے اس کے اندر فیض حمید ہو, باجوہ ہو, جو مرضی ہو, لائن سے دے آر آن دا رانگ سائڈ, ٹھیک ہے جی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو وہی ہے کہ جی وہ جو ہے جس طرح کہتے ہیں نا کیٹل کالنگ دا پاٹ بلیک, کہ جی وہ کیتلی جو ہے وہ اس کو پانڈے کو کہہ رہی ہے کہ تم کالے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سارے اسی لائن کے ہیں نا, چاہے یہ باجوہ کا باجا بجانا چاہے یا یہ جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی چاہے, سب سے پہلے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ اکاؤنٹیبلٹی زار جو ہے نذیر بٹ, وہ آ کے بتایا نا کہ بھائی یہ جو بڑے بڑے اس نے چھوڑے ہیں جن کو اس نے لیش دی ہے, یہ کائے کے لیے دی ہے, تاکہ ہمیں بھی سکون آئے, تاکہ یہ بند کریں یہ ویلاگ یار, ٹھیک ہے نا. اور بار بار آ کے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ساری چیز تم لوگوں نے کی ہوئی ہے یہ کیوں کی ہوئی ہے, ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی, ٹھیک ہے. دیکھو نا, ایک ہوتا ہے کہ مینز میک دا ڈفرنس, کہ نہیں جی ہم نے چاہے جیسے مرضی, وہ کہتے ہیں نا وار اینڈ لو ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل, آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیں جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے, جس طریقے سے آپ نے حاصل کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کوئی گاڈ فادر کی مووی نہیں چلا رہے کہ جی تھوڑا جو ہے وہ آپ, یہ تو ڈانس کا کام ہے کہ بعد تھوڑا صبر کر, اس کے بعد سارا بلیک وائٹ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کوئی نہیں پوچھنا. ان کا یہ ہوا ہے نا, دیکھو جی ان لوگوں نے جتنے جی سر, تو یہ جو بات میں نے کی نا فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دیز ڈائناسٹک پیپل لائک شریفs اینڈ زرداریز اینڈ ادرس, تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی آپ ملوز خاطر رکھیں کہ یہ جو جس طریقے سے ابھی انہوں نے فیض حمید کو ٹھوکا ہے, تو یہ بھی ابھی نیو نام آ گئی نا. پہلے یہ تھا کہ یار 3 اسٹار کو نہ ٹچ کرو, 4 اسٹار کو نہیں ٹچ کرو, فلاں نہیں کرو, وہ ایک منصور الحق والا قصہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی کسی طرح سے انہوں نے مٹی مٹی پا لیا. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جس طریقے سے فیض حمید ٹھکا گیا ہے, تو اس میں بھی پھر اس کی کنسالیڈیشن آ گئی عاصم منیر کی. اس سے یہ ہے کہ ابھی ان کا جو ہے شٹ خوش ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ یار ساڑھی واری نہ آ جائے, تو یہ بھی تھلے لگے رہیں گے, ٹھیک ہے نا.
تو اس لحاظ سے دیکھو ایک چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی لیئرڈ مطلب ہے کہ لیئر اوور لیئر چڑھتی چلی جا رہی ہے نا. تو ٹھیک ہے چڑھتی چلی جائے، باقی اللہ کا نظام ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اور جس طریقے سے یہ چیزیں چلیں گی، جتنی ہماری زندگی ہے دیکھتے رہیں گے اور اس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے. میں بلکہ آج یہ چیز بھی ذرا شیئر کر لوں، بڑا میں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہوں کہ یہ کیسے میرے دماغ میں اتنا کیوں یہ مطلب ہے کہ ٹینجنٹ آیا، کیوں میں چیزوں کو بڑا، آپ کی اپنی اسٹوری ہوگی. تو ایک تو یہ کہ ہماری ٹریننگ جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہوئی، ایکسپیرینسز کیا ہوئے. تو جو ایک بہت جس طرح کہتے ہیں ذہنی طور کے اوپر جب آپ پختہ ہو جاتے ہیں یا اویئر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کی یہ ٹریننگ فوج نے ہمیں باہر بھیج دیا، ٹھیک ہے جی، جرمنی چلے گئے، ادھر دیکھا وہ جرمنی کے حالات، وہ بھی بائی چوائس ہی گئے بائی دا وے. تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ جی یہ کس طرح بندس ویئر میں چینج ہوئی، کس طرح وہ نازی کی جو آرمی تھی اور جو ٹول تھا ہٹلر کا، جو اس کی مطلب ہے کہ یہ فوج تھی اور ایس ایس تھی اور باقی سارا پیرافرنیا تھا، تو اس کو پھر جو ایک جرمن قوم نے کس طریقے سے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا نکیل ڈالی اور پھر اس کو سیدھا کیا. تو اس کے اوپر کافی ساری چیزیں، میں بھی ایک تھریڈ شروع کرنے لگا ہوں اپنے اس کے اوپر ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، وہ ضرور آپ دیکھنا، وہ کافی لمبی ہوگی، اس کو پن کر کے نا کہ ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ہول دس فیشزم وچ ٹک پلیس ان دا لاسٹ سینچری از کمپیئر ٹو، کیونکہ انوائرمنٹس بہت فرق ہیں. پاکستان کو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ ابھی تک میرے خیال میں نے پوسٹ نہیں کی وہ تو نہیں، میں آپ کا پروفائل دکھا رہا ہوں کہ لوگ فالو کریں آپ کے پروفائل کو. یہ اکن اکبر کا پروفائل ہے، ضرور فالو کیجئے جی اس کو. یہ ابھی میں آپ کا یہ ساتھ یہ جو سیٹنگ ہے یہ ختم کر کے نا، تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف آن دیٹ کہ کس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے، تاکہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا کہ یہ لیئر پہ لیئر چڑھتی چلی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کا اگر ازالہ ہوتا جائے، تھوڑی ڈائلیوشن ہو، لوگوں کو تھوڑی سمجھ ہو، تو پھر شاید کوئی افاقہ ہو جائے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل سر، یہ آپ کا ہم کہتے ہیں کہ اکبر کا پلیز پروفائل فالو کیجئے. سر سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے تو پریشر تو بہت زیادہ دیا، اور آپ نے اس پریشر کے نتیجے میں عوام کی تانوں کے نتیجے میں سہیل افریدی پہنچ بھی گیا. آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈیالہ پہنچا، کہتا ہے میں ہر جمعرات کہوں گا جب تک مجھے ملنے نہیں دیں گے. اب علی امین گنڈاپور بھی یہی کش کرتا تھا، اب وہ بعد میں ڈرامے ثابت ہوئے. کیا یہ ڈرامے ہی چلتے رہیں گے، یا کچھ کرن جوگے ہیں ان کے، کوئی جو ہے وہ کوئی ہمت ہے ان کے اندر؟ یا عمر بخاری کیونکہ کور کمانڈر سے ملاقاتیں کور کمانڈر کے گھر کی انیکسی کے اندر رات کے وقت ان کی ہوتی ہیں، وائن ڈائن پروگرام چلتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ بھی قابو ہو گیا ہے، سویٹ بوائے بن گیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کچھ کر جائے گا، نوجوان ہے، عمران خان نے اس کو لگا دیا ہے، یا یہاں بھی چاپ ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ جو عوامی لیڈر ہیں نا یہ آتے جاتے رہیں گے، ان میں ابھی تک کوئی اس لیول پہ نہیں آیا who became or who becomes or shines as larger than life. ٹھیک ہے جی، لائک عمران خان، لائک عمران خان، اور پھر نیشنل ایک اس کے اوپر سطح پہ. ابھی کے پی میں اگر سہیل افریدی صاحب سامنے آئے ہیں تو یہ نیچے کا بہت تلاطم ہے نا، نیچے کا عوام کا جو ایک پریشر ہے، جو پریشر کوکر انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کو جو ہے یہ بم مار مار کے اور ڈرون مار مار کے اور نہتے لوگوں کو جو ہے تو وہ اندر کا جو خمار ہے وہی اس کو جو ہے، جو اندر کا اضطراب ہے، خمار نہیں کہنا چاہیے، اضطراب جو ہے وہ اچھال اچھال کے آپ کو یہ سہیل افریدی دیتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ ہے کیونکہ سہیل افریدی ایک طرف اور یہ اضطراب لوگوں کا ایک طرف، لیکن اس کی جو ڈیسیپیشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پٹھانوں کا اور خاص طور سے کے پی کے لوگوں کی باہر پورے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے نا، وہ اتنی کسی اور لوگ کی نہیں ہے. مطلب بلوچیوں کی جو ہے اتنی انویسٹمنٹ جو ہے دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، سندھیوں کی دوسرے صوبے میں نہیں ہے، پنجابیوں کی کسی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپ پروپورشنیٹ دیکھیں تو آپ کا جو اسلام آباد ہے آدھے سے زیادہ پٹھانوں کا ہے. ٹھیک ہے نا، اٹ از اونڈ بائی پٹھان. تو اس لحاظ سے کافی مطلب پشز اینڈ پولز ہیں، رسا کشی ہے. اور ابھی اس کے اوپر یہ پہنچے تو ہیں وہاں پہ اڈیالہ پہ، لیکن جس سوال کے لیے گئے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات، تو ایک طرف میں خود، آپ نے تو کہہ دیا اپنے ویلاگ میں کہ جی وہ ٹھیک ٹھاک ہے عمران خان، لیکن آئی ایم پریٹی کنسرنڈ. اور ان کی بہنوں کی جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی and nobody else who can come and vouch about that,
تو وی آر لوکنگ فارورڈ کہ یہ چیز جو ہے، اور یہ جو ہے نا ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ بار بار جو ہے 30 دن کے لیے 60 دن کے لیے اس کو جو بند کر رہے ہیں، یہ بھی ٹیسٹر ہیں. ایک دن مار دیں گے اسے اور پھر جو ہے وہ 20 دن تک کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد کہیں گے کہ جی وہ تو ہم نے جی دفنا دیا یا جو کیا باڈی لے جائیں. تو پھر جو ہے وہ مطلب ہے دیکھو نا یہ ٹائم کا بڑا وہ ہوتا ہے. اور اس چیز کو بھی جس طریقے سے یہ بار بار وہ ایک سلو پوائزن کے طور پر بار بار شیر آیا والا کہانی کر کر کے بعد میں یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے اے بھی ہو گیا کام، ٹھیک ہے نا، وہ آپ ہی چلا گیا، ٹھیک ہے. اور ٹائم آیا سی ہوتا تے وہ جناب راتی بڑا سر چنگا ستا سی، سویرے جڑا اٹھیا ہی نہیں. تو پھر عمران خان کا کیا انہوں نے فائنلائز آپ کے خیال میں، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پلان اپنی طرف سے کیا ہوا ہے جی اور ایچ یار کیو کے؟ نہیں وہ تو جی ایچ کیو کی طرف سے تو اینڈ گیم ہے نا. دیکھیں نا اینڈ گیم یہ ہے کہ انہوں نے بھائی صاحب کو نہیں نکالنا، عمران خان کو نہیں نکالنا. یہ تو اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں، پوری دنیا پٹھی ہو جائے. ناؤ دے ہیو کراس دیٹ تھریش ہولڈ کہ ویئر جب تک عاصم منیر ہے عمران خان نہیں باہر آتا. دس از مائی پرسنل ٹیک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو جتنا مرضی کہہ دیں. ابھی میں کہیں باہر ٹریول شیول کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی جو ہے میری بات ہوئی فیملی میں تو یہ ہوئی تو وہ ہوئی. تو میں نے بھی انہیں کہا کہ جی ابھی وہ آ جائے باہر تو آپ دیکھیں گے کرسمس تک جو ہے وہ پھر چیزیں باہر آ جائیں گی، نئے سال تک یہ ہو جائے گا ڈرامہ. کچھ نہیں ہوگا میرے ابھی جو ہے میں کیونکہ دیکھیں نا ایکسٹرنلی بڑا زور جو ہوتا ہے وہ یو ایس کی طرف سے آپ نے دیکھ لیا. یو ایس کی طرف سے اور کوئی چینج نہیں آنے لگی. جس طرح کی ابھی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، جو کہ میں بار بار کہہ رہا تھا جون تک ہو جائیں گی، سپٹمبر تک بالکل کلیئر ہو گئی. تو یہ چلیں گی آپ کی مڈ ٹرم الیکشنز تک. پھر اس کے بعد جو انٹرنلی پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے وہ تو دبا دب جو ہے اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے، سلائڈنگ سکیل کے اوپر جس میں چل رہی ہے. اور وہ جو ہے وہ تب تک نہیں چینج ہوگی جب تک عاصم منیر بیٹھا ہوا ہے وہاں. بالکل. عاصم منیر کی نوست کا سایہ جب تک رہے گا، پاکستان کی اکانومی آئی ایم ایف کی رپورٹ پتہ چل گیا ٹینک ہوتی رہے گی، تباہ برباد ہوتی رہے گی. عمران خان کو نکالنا ہے تو عوام نے نکالنا ہے. لیکن سر فوجیوں کے پلاٹ بکنا بند ہوئے ہیں، یہ ایک آرٹیفیشلی ایک پوری یورپ اور خاص طور پر نارتھ امریکہ میں کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. فائنل یہ دیکھیے گا، یہ ایک چھوٹی سی کلپ ہے. تو میرا ملک پاکستان ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. دیکھو عمران بھائی، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، یہ ہمیں زردار کے یہ ایک سر جو نیا کام چلا ہوا ہے باقاعدہ طور کے اوپر، کہیں ابابیلیں گروپ چل رہے ہیں اور کہیں پہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں غدار غلط بولتے ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں. دوبارہ سے غزوہ ہند کی تیاریوں کے ڈرامے لگائے جا رہے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ یہ جو عوام کو اب دوبارہ سے ایک میس انڈوکٹرینیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک میسو انفارمیشن آپریشن چلایا جا رہا ہے انٹرنیشنل سکیل پہ. کیا یہ کام کر جائے گا؟ فائنل کمنٹ سر، پھر چلتے ہیں. دیکھیں کیونکہ ہمارا بھی جو ہے وہ تعلق پاکستانی ڈائسپورا سے ہے، لیکن ذرا ڈفرینٹ ہے. ابھی اورینٹیشن چینج ہو گئی، ٹھیک ہے جی. ابھی تو وہ ہم نے اپلائی بھی کر دیا فار اپلائی مینس کے ریننسیشن آف پاکستانی نیشنلٹیز. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو چیز سمجھ میں آتی ہے، اور لوگ بڑی آج کل بھی میں جہاں پہ آؤٹ آف ٹاؤن ٹریول کر رہا ہوں بات چیت ہو رہی، یہ جو پہلی جنریشن ہوتی ہے نا امیگرینٹس کی، یہ چپکے رہتے ہیں ٹکا کے جدھر کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. پاکستانیوں کے لیٹ سے پاکستان کی نسبت کہ جی ساڈا پنڈ تے ساڈا فلاں تے انج تے اونج تے، ٹھیک ہے نا، ہم نکل ہی جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن ود ان اے جنریشن یہ دھل جاتا ہے. ابھی وہ لوگوں چیزوں کو سپیڈ لگ گئی ہے. سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن ہے، وہ تھرڈ جنریشن تو بالکل ہی فارغ ہے، لیکن جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ بھی دھلی ہوئی ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. دے ڈونٹ. تو یہ سائیکل چھوٹا چلا. ابھی کیا ہوا ہے کہ یہ بھی ڈھکن پڑ گیا ہے، پاکستان سے کسی کو نکلنے ہی نہیں دیتے. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آف لوڈ کی مور لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ ڈائسپورا کے اندر یہ بہت گنتی کے لوگ ہیں جو آپ نے دکھائی ہے. زیادہ تر لوگ یہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی forget about this shit, let's concentrate on our lives. کہ جو اس وقت ہمیں کام ہے، جو روزمرہ جو ہم نے آ کے ادھر زندگی بنانی ہے، کام کرنا ہے، جو بھی وہاں کا سسٹم ہے جس ملک میں بھی ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ مرجن ہونا ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے، زندگی بنانی ہے. تو پیسہ لوگوں پیسہ واپس بھیجتے تھے نا سر وہ نہیں پیسہ. میں آ رہا ہوں اس کی طرف نا. آپ نے تو وہ سے شروع کیا نا، ڈی ایچ اے وغیرہ کی طرف سے اور پلاٹوں کی طرف سے.
تو جی پہلے بہت زیادہ انفلکس تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے کہ ہم پنڈ میں گھر بنا لیں، ڈی ایچ اے میں گھر بنا لیں. یہ چیز ابھی بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، لوگ کہہ رہے ہیں یار جو ہم نے ادھر پیسے لگانے $1,00,000 2,00,000 ادھر ہی کیوں نہ لگا لیں. ٹھیک ہے نا. ہوں، ٹھیک ہے، ادھر تو ابھی پہلے یہ تھا، ان کا سسٹم تھا کہ چلو ڈی ایچ اے میں پلاٹ لیں گے، کوئی سسٹم ہوگا وہاں پہ جائیں گے تو بچوں کو کم از کم اپنی پراپرٹی جو ہے یہ نہیں ہوگا کوئی قبضہ گروپ آ کے بیٹھ جائے گا. ابھی تو ہر جگہ پہ یہ حالت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر جگہ پہ قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر فرسٹ جنریشن جو ہے وہاں پہ کوئی ایسٹ بنا بھی لیتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے بچے یا ان کے جو ہے وہ پوترے پوتریاں جو ہیں وہ جا کر ان لوگوں سے واپس اپنی پراپرٹیاں لیں گے؟ تو یہ بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اب جو جنریشن اگلی آ گئی ہے، اس نے جو اس وقت سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے، وہ کسی صورت ان پرانی باتوں میں نہیں آئے گی. نئے لوگ جو ڈنکی لگا کے آ رہے ہیں یا پہاڑ چڑھ کے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں چلو ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کہانی سنا رہے ہیں، لیکن لوگ یہ کہانی سننے والے نہیں ہیں. فائنل کمنٹس کرن اکبر سے لینے کے لیے ان کے پاس جائیں گے. تکنیکی وجوہات کی بنا کے اوپر ان سے بات چیت نہیں ہو پا رہی. کل اکبر سر فائنل کمنٹس دیجیے گا، اجازت لیتے ہیں پھر سر. تو چلیں، یہ کافی ہم نے گراؤنڈ کور کر لیا. اف یو کین ہیئر می. سو ڈائسپورا کی بھی بات ہو گئی، تو ابھی جی اگلے ایونٹ کے اوپر پھر ہوتی ہے ملاقات. تھینک یو، بہت شکریہ سب کو، میری طرف شکریہ سے سر، سلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. عزیزان من، اگر آپ نے جڑے رہیے ہمارے ساتھ مزید تجزیوں کے لیے، بریکنگ نیوز کے لیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.